बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर डार है। आप अमरीकी सदारती इंतखाबात और उसके बाद नताइज के हवाले से ये खसूसी ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा कर रहे हैं। नाज़रीन, आप अमरीकी अवाम, अमरीकी सियासतदान या सियासी पंडित, इसे जो भी कहें, आप इसे अपसेट कहें, स्टनिंग अपसेट कहें, लेकिन हकीकत ये है कि डोनाल्ड जे ट्रंप इस वक्त अमेरिका के सदर बन चुके हैं। 45वीं सदर जो है वो बन चुके हैं। आखिर हुआ क्या? एक तरफ जो अमरीकी सर्वेज़ हैं, सियासी पंडित हैं, वो गुज़श्ता 18 माह से हिलरी क्लिंटन को सदर के तौर पर देख रहे थे। आखिरी मोमेंट्स में क्या हुआ, आज हम इस खसूसी ट्रांसमिशन में और इस सेगमेंट में हकाइक आपको बताने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद ये भी नक्शा आपके सामने रखेंगे कि अब बैनुल कौमी सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है। अमेरिका को लेकर पूरी दुनिया की जो नज़रें लगी हुई थी, अब जो बैनुल कौमी सियासत है उसका नक्शा क्या होगा, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। इस गुफ्तगू में मेरे साथ जो शामिल होंगे उसमें सबसे पहले काजी सईद साहब हैं, एंकर हैं, सीनियर और एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका काजी साहब। सलमान आबिद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ ऑन साही होंगे। सईद साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँ। एक इंतहाई गैर सियासी आदमी सियासत का किंग बन गया, सबसे बड़ी सदारत की जो कुर्सी है वहाँ बैठ गया। आप इसे क्या कहेंगे? जमहूरियत कहेंगे, इसे तब्दीली कहेंगे, क्या नाम देंगे आप? गैर सियासी जब आप कहते हैं तो क्या मतलब? सियासत किसी मिसाल के तौर पे उनका करियर देख लेना आप। सियासत इससे पहले नहीं की, उनके मुकाबले में जितने उम्मीदवार थे, सियासत का हिस्सा रहे। मैं अर्ज करता हूँ, आजकल की सियासत क्या रहेगी? ये पीएचडी करके सियासत में आते हैं सारे, और कोई बीए नहीं है, कोई एफए नहीं है। मैं प्रैक्टिकल सियासत की बात कर रहा हूँ ना। इस वक्त जो मेन कैबिनेट है इंडिया की, उसमें 31% वो हैं जिन पर बड़े बड़े गंदे किस्म के मुकदमे दर्ज हैं या कॉन्विक्ट्स हैं। बेसिकली बात यह है कि सियासत एक बहुत आला बड़ा पेशा है। इस पेशे में जिस तरह सरमाए ने सराहियत की है, उसके बाद इसमें वो तबका आन घुसा है जो मैं ये कहता हूँ भेस बदला हुआ होता है। तो मेरे ख्याल में उनका बड़ा राइट है, वो उनके आइन के मुताबिक तशरीफ लाए हैं। जो है वो कोई गेट क्रैश करके नहीं आए। वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसी के तहत वो सरमाएदार बने हैं अमेरिका में, उसी के तहत वो लड़ रहे हैं। और अच्छा, मैं एक और बात देख रहा हूँ, अपसेट हो गया। ओ भाई, आप लगता है अपसेट हो गए उनके जीतने से। वो जीत रहे थे, अब चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको हरवाना चाहता था, लिहाजा 2 नंबर चलाई जा रहे थे। यहाँ पे पोल्स अपसेट कैसे हो गया? अपसेट क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया है। वो भाई वोट लिए हैं उसने। और हाँ, मैं ये बताऊंगा आपको कि क्यों अपसेट हुआ है। उसकी वजह ये हुई है कि बर्नी से आप करते क्या है, लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करते हैं। डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की आपने अमेरिकी अवाम को, ट्रंप को बाहर धक्का देकर निकाला। उसमें से अब कहा यह जा रहा है कि ज्यादातर वोटरों ने यह किया कि बजाय हिलरी को वोट देने के, उन्होंने कहा भाई अच्छा, ट्रंप को नहीं देते तो हम अब हिलरी भी नहीं बनेगी। कर साहब, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या लगती है? एग्रेशन क्यों जाहिर किया? मतलब पोल सर्विस तो थे, एक वक्त था कि ट्रंप को खुद भी को बहुत ज्यादा यकीन नहीं था। ठीक है, उसने बड़ी मेहनत, ट्रंप को हरा देना था बर्नी सैंडर्स ने। अगर बर्नी सैंडर्स आज इंडिपेंडेंट स्टोरी है, हेनरी की जो डिफीट है, आपको क्या नजर आता है? ये यार हिलरी की डिफीट किस चीज का शौक क्यों मुश्किल लगती है आपको? 8 साल का मलबा उसके पीछे है। एक 2008 का रिसेशन है, नौकरियां नहीं है वहां पे, जायलेस रिकवरी है, उसके पीछे लिबिया है, उसके पीछे आप ये देखें इनकी जो मिलिट्री कैंपेन्स हैं, अफगानिस्तान में क्या किया इन्होंने। इसके बाद ये देखें कि ये जो रिसेशन आया था 2008 का, अवाम के पैसों से प्राइवेट बिजनेस को फंड कर रहे थे, आम आदमी का मेयार जिंदगी गिर रहा है। तालिब इल्म, आपको याद है तालिब इल्मों को क्या कहा था बर्नी सैंडर्स ने कि यार तुम्हारे कर्जे माफ करूंगा, मैं यूनिवर्सिटी हेल्थ करूंगा। यही बात ये लोगों के इश्यूज थे, भी कहा कि उसको रोकने के लिए एजुकेशन को फ्री कर देंगे। तो उसको रोकने के लिए लोगों को अब हम बड़े परेशान हो ये कैसे हो गया? भाई ये बड़ा साइंटिफिक रीजन है इसकी, इसलिए हुआ है। और ये जो अमेरिकी इशराफिया है, इट इज ऑफ हिज ओन हर ओन मेकिंग। उन्होंने खुद ये किया है, इसके उन्होंने पैदा किए हालात, और वो आज ट्रंप आ गए माशाल्लाह। सलमान साहब, आपको क्या लगता है? आप इससे पहले जब ट्रांसमिशन में आए 1 या 2 रोज पहले, मुझे याद अच्छी तरह, आप शायद वाहिद उन एनालिस्ट में से थे जो ट्रंप के हवाले से या ट्रंप के बारे में बड़ा पॉजिटिव या उनकी जीत के हवाले से बड़ा पॉजिटिव स्टैंस रखते थे। वो मेरा ख्याल सच साबित हुआ। आप इसे किसकी डिफीट कहेंगे? उनके मुकाबले में ना सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी थी, बड़े बड़े रिपब्लिकन्स थे, रिपब्लिकन पार्टी की अपनी इस्टेब्लिशमेंट थी, डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उनकी इस्टेब्लिशमेंट थी, अमरीकी हुकूमत थी, ओबामा उनके मुकाबले में थे, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट थी। इतने लोगों को हरा कर आना कितना ताकतवर सदर होगा? आमिर साहब, एक तो ये कि इलेक्शन की जो डायनामिक्स होती है ना,
وہ عام طور پہ پاور پولیٹکس سے ذرا ایک مختلف ہوتی ہے، ڈائنامکس اپنا رنگ بھی دکھاتی ہے. دیکھیے جب آپ پولیٹکس میں ایک ویکیوم کریٹ کریں گے نا، اس ویکیوم کو تو کسی نے فل کرنا ہے. میں نے آپ سے اس پروگرام میں بھی کہا تھا کہ نوم چومسکی کا ایک آرٹیکل ہے جو 5 سال پہلے لکھا گیا تھا، اینڈ چومسکی نے اس وقت انڈیکیٹ کیا تھا کہ جس قسم کی جو ڈیموکریٹ اس وقت حکومت کر رہی ہے اور جس قسم کا وہ اس وقت اس کو دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کو، وار کو خاص طور پہ پروموٹ کر رہی ہے، ٹیررزم کو خاص طور پہ پروموٹ کر رہی ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے انٹروین کر رہی ہے، اس کی صورت میں آپ کو ٹرمپ جیسا کوئی بندہ آپ کو آئے گا جو اس گیپ کو فل کرے گا. اب آپ مجھے بتائیے نا کہ آج جو ووٹ ملے ہیں اور جن اسٹیٹس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں، وہاں جو ووٹ ملا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ 8 سال کی، جو بھی قاضی سعید صاحب کہہ رہے تھے کہ جو 8 سال کی آپ کی گورننس تھی اوباما انتظامیہ کی، جس میں ہیلری کلنٹن بھی برابر کی شامل تھیں، اس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا. میں نے آپ کے سامنے اس پروگرام میں کہا تھا کہ جو ایک لوئر مڈل کلاس تھی، وہ جو ورکنگ کلاس تھی، اس کے ساتھ جو کرائسس ہوا ہے اس کو کسی نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. یہاں بڑے بڑے تجزیہ نگار اس بات کو بھول رہے تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہیلری آگے آئے گی. ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، کیونکہ اس نے جا کے امریکی عوام کے بیچ میں جا کر کھڑے ہو کر ایک بات کی ہے، اور اس میں جا کے جو اس نے نعرہ لگایا نا کہ جاگ امریکی جاگ، مثلا اس نے یہ جو خاص طور پہ نیشنلزم کا نعرہ لگایا اور لوگوں کو یہ باور کروایا کہ دیکھیے آپ کی قیمت کے اوپر، آپ کی پرائس کے اوپر جو ہے نا اس وقت اوباما انتظامیہ کیا کر رہی ہے، کہاں پیسہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے تھا وہ اس کی بجائے جا کے جنگوں کے اوپر پیسے انویسٹمنٹ کر رہی ہے. آپ دیکھیے جو افغانستان کی پالیسی، شام، لیبیا، جتنی بھی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، آپ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق اکانومی جو ہے وہ یہ وجہ بنی ہے آج کے الیکشن کی سب سے بڑی وجہ. میں ان سب کو شامل کرنا چاہوں گا. سعید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اکانومی ہی سب سے بڑی وجہ تھی جو ڈوبتی معیشت ہے امریکہ کی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے جو آج جیت ہے ان کی، اس میں اس پوائنٹ آف ویو نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے کیونکہ معیشت کو سنبھالنے کی بات سب سے زیادہ انہوں نے کی؟ بالکل. اور یہ جو رسٹ سٹیٹس ہیں جن میں پینسلوینیا اور یہ ساری جو تھی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ووٹ ملے ہیں جو 1960s میں جن سٹیٹس میں بہت بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، اور پھر وہ فیکٹریاں ساری ایسٹ اور ویسٹ کوسٹ کی طرف آ گئیں، اور وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہوا بالکل اس میں. اور وہاں پہ بالکل اب یہ بالکل ایک رائز ہے ایک پولیٹیکل الیٹ کا، قاضی صاحب مانے یا نہ مانے، اور یہ اچھا ہے، اس کا رائز اچھا ہے پولیٹیکل جو الیٹ ہے. اور قاضی صاحب جس سسٹم کی بات کریں، اگر اس کی طرف لیڈ کرنا ہے تو اس پولیٹیکل کلاس کو سامنے آنا پڑے گا جو دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتی ہے. اور اسی طرح اس نے یہی کیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ اس نے سیدھے سمپل سے نعرے دیے ہیں کہ میں آپ کے لیے امریکہ کو عظیم بناؤں گا، میں آپ کے لیے 15 لاکھ نوکریاں پیدا کروں گا، میں جو جتنے بھی سارے تجارتی معاہدے ہیں ان سے نکلوں گا، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ چائنا کا حاکس ہے، میں جتنے کلائمیٹ چینج کے معاہدے ہیں ان سے باہر نکلوں گا. صحیح صاحب اگر اس پوائنٹ میں پاکستان امریکہ کو کمپیئر کریں، پاکستان میں بھی آج سے 2-3 سال پہلے جو گزشتہ انتخابات ہوئے تھے، نئے پاکستان کا نعرہ لگا، یہاں پہ بھی جمہوریت ہے، وہاں پر بھی مور اوور اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں، ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنائیں گے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کا نیا امریکہ ہوگا. تو یہاں پہ بھی جمہوریت ہے، وہاں پر بھی جمہوریت ہے، یہاں کلک نہیں کر سکا، وہاں کلک کر گیا. وہاں پہ ڈار صاحب یہ آزمایا ہوا بہت دفعہ گئے. امریکن ڈریم کی بہت بات ہوتی ہے، اور یہ جو خود یہ جو ہے ٹرمپ، یہ اس پورے ڈریم کی جو ہے وہ ایک طرح کا وہ سامنے آپ کے آتے ہیں کہ کس طرح ان کے والدین، ان کے دادا جو وہ خود امیگرینٹس تھے، جو آسٹریا سے آئی تھی، اس کی والدہ جو ہیں وہ اسکاٹش ہیں. تو یہ سارے کا سارا خود لوگوں نے یہ دیکھا ہوا ہے وہاں پہ ہوتے ہوئے. ساری کی ساری آپ کی 1920s میں جتنا انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا، اور اس کے بعد جو امریکن ڈریم کی ساری بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ جس طرح قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، وہاں پہ یا جس طرح سلمان صاحب کہہ رہے ہیں، سسٹم جو ہے وہاں پہ سٹرانگ ہیں. جو سسٹم ہے یہاں پہ شاید ابھی اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ یا پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ سٹرانگ ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس طرح سے سٹرانگ نہیں ہے. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی نے، جس کے سارے بڑے لوگوں نے اس کو بالکل نگیٹ کیا، کسی نے انڈورس نہیں کیا، لیکن اس کے پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک جو ہے ایک نئی قسم کی وہ جاگ تھی جس میں لوگ اٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکہ کی ایلیٹ میں ہے، لیکن ہی از نیور بین ان پولیٹیکل ایلیٹ آف امریکہ. کبھی گورنر نہیں رہا، کبھی سینٹ کا ممبر نہیں رہا، اور وہ ساری سمپل
سمپل باتیں کہہ رہا تھا, وہ جو گرے ایریاز ہیں جن میں وہ بالکل جا ہی نہیں رہا تھا, اور اسی پہ اس نے سارے کا سارا بینک کیا, اور اسی پہ لوگ باہر نکلے. اس نے بیسیکلی جو آپ کا سارا یہ جو انفارمیشن کی دنیا ہے جس میں ہم فری فلو آف دا انفارمیشن کہہ رہے ہیں, جو ڈر ہے آپ کا, جو سیریا میں ڈر ہے آپ کا, جو مڈل ایسٹ میں ڈر ہے, وہ سارے کا سارا آپ کے گھر کے باہر لا کے اس نے دکھا دیا کہ میں آئیسس کے ساتھ لڑوں گا. صحیح صاحب رکیے گا, میں اس پوائنٹ پر قاضی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا. یہ ریزلٹس آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آپ نے ہمیشہ ہر دفعہ ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے یہ بات کی کہ 100 سال ہو گئے ہیں, ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ ہی ان کینڈیڈیٹس کو جتواتی ہے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اس جیت کے بعد اسٹیبلشمنٹ, امریکی اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ابھی بات صحیح سب درست فرما رہے ہیں, لیکن یہ بیسیکلی جو یہ آئے ہیں اس وقت ٹرمپ جو آئے ہیں, یہ کوئی پہلے کوئی ناراض تو نہیں تھے ان سے, یہ بالکل ان کو ریپبلکنز آگے لے کے گئے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جب احساس ہوا کہ یہ لائبلٹی ہیں, تو پھر اچھا پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے ایک کینڈیڈیٹ کو باہر نکالا, اب سارے تو نہیں نکل سکتے نا, جو نیچے انریسٹ تھا وہ کہیں نہ کہیں ٹرانسلیٹ ہونا تھا. تو ایک ارب پتی آدمی بیسیکلی تو ایک خاص طبقے کا آدمی ہے, ٹھیک ہے وہ گورنر نہیں رہا مگر ایک کلاس کا آدمی ہے, کوئی امریکن ورکنگ کلاس کا آدمی تو نہیں ہے نا. دادا جی نے کی ہوگی امیگریشن, ووٹ تو عام عوام نے دیے, انہیں عام عوام نے دیے, تو وہ عوام کے سامنے کون سے, آپ وہ اسٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں نا جہاں سے انہیں زیادہ ووٹ ملے ہیں, وہاں پہ کون لوگ ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ کے 2 پارٹی سسٹم ہے, تیسرا بندہ بے شک اگر 99% ووٹ بھی لے جائے تو امریکن سسٹم اور کانسٹیٹیوشن میں وہ صدر نہیں بن سکتا. 2 بندے آپ نے کھڑے کر دیے, ایک ہلری وہ بھی ڈسکریڈٹڈ تھی, یہ بھی ڈسکریڈٹڈ تھے. اور اب ایک میں بات ضرور کہہ دوں, پلیز میری ایک بات مارک کیجیے گا, یہ جو یہ ہے نا یہ اوباما سے بھی زیادہ مایوس کریں گے, کیونکہ یہ نظام کے ملبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نظام برباد ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اوباما سے بھی لوگ مایوس کریں گے, تو اس کی ریزن کیا ہے, اس پر تفصیل سے بات کریں گے. وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. قاضی صاحب آپ جو بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اوباما کے مقابلے میں زیادہ کرائسس میں ہوں گے, تو آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو کیا اکنامک پالیسیز کو لے کے بات کرتے ہیں, اکانومی بہتر نہیں کر پائیں گے, کس کانٹیکس میں بات تو یہ ہے کہ اس نظام میں جب ہم رہ رہے ہیں نا, جس میں اس میں کوئی اکانومی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, 2 پالیسیز ہوتی ہیں, آپ فائنینشیل پالیسی ہے یا آپ کے پاس مالیاتی پالیسی ہوتی ہے, یا 2 ٹولز ہوتے ہیں آپ کے پاس. بات یہ ہے کہ ایک ریسیشن اور آ رہا ہے, اور آج جو کچھ ہوا ہے ایک بیمار نظام کی علامتیں ہیں. یہ جتنے نمائندے تھے اس کے, مجھے آپ بتائیں ٹرمپ ہو یا ہلری کلنٹن ہو, ان کی ابھی میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ان کی جو اخلاقی یا سیاسی قد یا صحت ہے اس نظام سے بڑھ کر ہو سکتا ہے. وہ ایک بیمار عہد کے اور بیمار نظام کے نمائندے تھے, اور اسی لیے کہا مجبور ہو گئے وہ یہ بتانے میں کہ دنیا میں یہ سلیکشن کا نتیجہ اس پہ ہوگا کہ کم نفرت کس سے کی جا رہی ہے. واٹ از دس؟ یہ کلیئر آپ کی علامتیں ہیں کہ یہ نظام ایک تو نمبر 1 ڈیلیور نہیں کر رہا فار دی میجارٹی آف دی پیپل, 1% کے لیے یہ بالکل ڈیلیور کر رہا ہے, یہاں بھی کر رہا ہے اور وہاں بھی کر رہا ہے. تو اب ایک کرائسس ہے, کنٹرول میں نہیں آ رہا, یہ فائر فائٹنگ کرتے ہیں. اس فائر فائٹنگ میں ان کے ہاتھ سے ڈونلڈ ٹرمپ نکل گیا. ایک نہیں ہوتا نا, کبھی کبھی آپ نہیں کر سکتے, آپ پہلے ایک کو روک لیا جو زیادہ خطرناک تھا, جو لون شارک کے خلاف کمپین چلا رہا تھا, جو کہہ رہا تھا میں لوگوں کے بچوں کے قرضے معاف کروں گا طالب علموں کے, جو کہہ رہا تھا میں یونیورسل آپ کو ہیلتھ دوں گا, اس کو تو آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا جس طرح مکھن میں سے بال نکالتے ہیں. اب یہ بچا, اب 2 بچ گئے آپ کے پاس, آپ کیا کریں؟ سر عوام نے نکالا ہے نا, انہیں بھی اگر ریجیکٹ کیا ہے. برنی سینڈرز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, سینڈرز نے یہ آج کہا ہے, انڈیپینڈنٹ میں سٹوری نکلی ہے. پہلے میں بات بتاؤں, نواڈا کھول کے دیکھ لیں, وہاں 2 جگہ پہ ریگنگ پکڑے گی, اور نیو یارک میں بھی ریگنگ پکڑے گی, اور اس کو اس کی اسٹیبلشمنٹ نے باہر نکالا تھا. اور یہ تو اب پریزیڈنٹ الیکٹ بھی 2-3 دفعہ یہ بات 50 اسٹیٹس ہیں, ان میں سے 2 میں اگر ہوئی ہے تو ظاہر ہے پرفیکشن تو کہیں نہیں ہوتی نا. سلمان عابد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, پتہ ہے کہ باقی 48 میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں, ابھی سوال میرا آپ لے لیں, جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ گھروں میں ٹی وی توڑ رہے ہیں, کیا پہلے بھی امریکی انتخابات کے نتائج کے وقت ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ ایکچولی دیکھیں نا, میڈیا نے جو ہائپ بنا دی تھی اس الیکشن کی, اور جس طرح سے تاثر یہ دیا تھا کہ جی یہ ہیلری الیکشن یہ جیت چکی ہیں, اور جو ڈیموکریٹس تھے ان کو لگا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہر بندہ جو ہے نا وہ وہاں پہ ماتم کر رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ ہیلری جیت گئی ہے. اب وہ ایک ریئیکشن تو آیا ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہے جو بات ابھی قاضی صاحب نے کی ہے, اس لیے لوگوں کے لیے وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ایک بات. لیکن جو لیسن ہے نا اس الیکشن کا وہ یہ ہے کہ جو اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے اکانومی کے انڈیکیٹر دکھاتے ہیں نا, یہاں پہ ساکھ ڈال بھی دکھاتے ہیں کہ معاشی ہماری حالت بڑی اچھی ہو گئی ہے, ہم بڑا
ترقی کر رہے ہیں, دیکھیے لوگ خوشحال ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ جو ابھی آپ کو پتہ ہے ان کے امریکہ کے اعداد و شمار اٹھائیں گے نا, اس میں آپ کو لگے گا کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ چیزیں بہتری ہوئی ہیں, لیکن جو مائکرو اور میکرو اکنامکس کا فرق ہے نا عامر صاحب, وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہ لیسن ہے باقی دنیا کی اکانومی جو لوگ رن کر رہے ہیں کہ جو مائکرو میکرو اکنامکس ہے, جو لوگوں کی فرسٹریشن ہے, جو مارجنلائز گروپس ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, جو لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ان کو آج کا ڈیموکریٹک سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, ان کو آج کا اکنامک سسٹم اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر رہا. اسی وجہ سے لوگوں کو فرسٹریشن ہے. دیکھیے نا, عام آدمی کا مسئلہ جنگیں نہیں ہے. عام آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک میں جا کے انٹروین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, وہاں جنگیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, آپ عالمی طاقت بن رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہتا ہے نا. یہ جو خاص طور پہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں کا ورکنگ کلاس گروپ ہے, اس کو لگ رہا تھا کہ ہم پاور لیس ہوتے جا رہے ہیں. ان کو لگ رہا تھا جو بلیکس ہیں, ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارے اوباما کی موجودگی میں 8 سال سے وہ صدر ہے, ہمیں تو وہاں پہ کچھ نہیں ملا. اس لیے وہ ایک فرسٹریشن آئی. یہ جو وائٹ چیز کی آپ بات کر رہے ہیں, جو لوور مڈل کلاس تھے, جو دیہاتوں کے اندر لوگ تھے, ان کو لگا. کیا لگتا ہے جو وہاں کے نیٹیوز ہیں ان کے درمیان میں اور جو ایتھنک کمیونٹیز باہر سے آگے وہاں پہ بسی ہیں, ان کے درمیان جو گیپ تھا وہ خاصا زیادہ ہو چکا تھا, اور جو وہاں کے گورے ہیں وہ ان کے دلوں میں فیئر تھا کہ شاید جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تیسرا بڑا مذہب وہاں پہ بن گیا اور مسلمان بہت بڑی میجورٹی میں امریکہ میں آ رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا فیئر بھی تھا گوروں میں کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ملک پہ قبضہ ہی نہ کر لیں. دیکھیے عامر صاحب, یہ اس الیکشن کمپین کا مسئلہ نہیں ہے. پوری دنیا میں جو اسلامسٹ ہیں ان کے بارے میں جس قسم کا پرسپشن دنیا میں ڈیولپ کیا گیا ہے, اور جس قسم کے اسلامسٹ نے ایکشن کیے ہیں, اس سے ایک فیئر تو آٹومیٹکلی دنیا میں جنریٹ ہوا ہے نا. اس کو پھر ایک نیریٹو کے طور پہ لوگوں تمام ایتھنک کمیونٹیز امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں تو بھی خاص طور پہ کہہ رہا ہوں جو انہوں نے اسلام کے کانٹیکس میں بات کی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں ایک فیئر تو کریٹ ہوا تھا. اس کے اندر اس الیکشن کمپین کے اندر جب آ کے انہوں نے خاص طور پہ امیگرینٹس کی بات کی, تو پھر اس سے وہ تمام چیزیں پھر نکل کے دوبارہ آ گئی ہیں. تو چیزیں تو پہلے سے موجود تھیں, اس کو آ کے کسی شخص نے آ کے اس میں شدت پیدا کی ہے. یہ جو آج آپ کو ایک تقسیم نظر آئی ہے نا وائٹس کی, خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے آ کے ان کو ووٹ دیے. اب مثلا دیکھیں نا, ہم کہہ رہے تھے کہ خواتین جو ہے ساری کی ساری جو ہے وہ اس کمپین سے جو ہے نا افیکٹ ہوئی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا ہیلری کے ساتھ کھڑی ہوں گی, ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیں گی. لیکن آپ نے دیکھا بلیک ووٹرز کی بات کی, بلیک ووٹرز گھروں سے نہیں نکلے, میں نے تو آپ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے, وہ گھروں سے نہیں نکلے. میں تو آپ کو یہاں کہتا رہا ہوں نا کہ میں نے کہا تھا کہ بلیکس میں کافی فرسٹریشن ہے, اور یہ سب سے بڑا ڈاؤٹ ہوگا کہ کیا بلیکس نکل کے ووٹ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لیسن آیا ہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے لرننگ لیسن ہے, کہ جو جس طرح سے وہ ایک خوش فہمی میں مبتلا تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ ہم دنیا کی ایک سپر پاور بننے جا رہے ہیں, اور جس طرح کی ہم ایک وار پالیٹکس ہم نے دنیا میں ڈیولپ کر دی ہے, نیچے کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو کرائسس نہیں آئے گا. اسٹریٹجی کی کمی یا فقدان نظر آ رہا ہے. مسلمان جو امریکہ میں موجود ہے, میں صحیح صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ پرائمری سیشن شروع ہوا, پوری انتخابی جو کیمپین ہے وہ چلی, جتنے مسلمان ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, ٹی وی چینلز پہ آ کے انٹرویوز میں آپ دیکھ لیں, سب کے سب ہمیں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ نظر آیا. سب نے اعلان کہا کہ ہم ہیلری کو سپورٹ کریں گے. آپ کو نہیں لگتا یہ بھی ایک اسٹریٹجی کی کمی تھی, فقدان تھا؟ یہ ڈویژن ہونی چاہیے تھی, مطلب ریپبلکن پارٹی کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے تھا. اب ایک تاثر بن چکا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ہیں اور ریپبلکن کے خلاف ہیں امریکہ میں. بالکل, اور یہ بڑا سٹرانگ ایک جو ہے وہ بنا ہوا. لیکن مسلمان امریکہ میں ابھی بھی 1% ہے, 1% سے زیادہ نہیں ہے. جو مسلم ووٹر ہے وہ 1% ہے. ایک آدھ ریاست میں تھوڑا سا وہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح اب مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ کے آنے سے جو جہادی آرگنائزیشن ہے, کیا ان کو ایک بڑھاوا ملے گا یا کم؟ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ آئے گا تو مسلمانوں کو وہاں پہ جو دبائے گا, تو باقی پوری دنیا میں ہم تو اس سے سفر کریں گے ٹرمپ کے آنے سے. جو جہادی نیریٹو ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے امریکہ اور یہ سارا کچھ کر رہے, تو اس کو تو بڑھوتری ملے گی. اور ابھی آپ سارے لوگ بات کر رہے تھے, میں نے ابھی ایک جو ہے وہ جو ہے ٹیلی گراف نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جو ہے وہ دیا ایگزٹ پول, جو کس طرح ووٹنگ پیٹرن چینج ہوئے. تو ایون خواتین نے بھی اوباما کو جو ہے وہ 55% خواتین نے ووٹ کیے تھے 2012 میں, ہیلری کو 54% نے. ہسپینک جن کی ہم بہت بات کر رہے تھے کہ بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں, انہوں نے بھی جو ہے 71% دیے تھے اوباما کو, اور اس وقت انہوں نے جو 65% ہیں. لیکن جو اسمالر سٹیز ہیں وہاں پہ جو مٹ رومنی ہے ان کو 50% ملے تھے اور اس کو 62% ملے ہیں. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو چھوٹے شہر ہیں, جو بیکورڈ ایریاز ہیں امریکہ کے, انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے. اور ایون بلیک جو ہیں انہوں نے اوباما کو 93% دیا تھا اور ہیلری کو 88% دیا, اور اسی طرح بلیک نے جو ہے ٹرمپ کو 8% دیا, جبکہ 2012 میں رومنی کو 6% دیے تھے. جو تو یہ سارے جو وہی کمزوری ثابت ہوئی.
اسٹرینتھ تھی نا یہ ایتھنک کمیونٹیز. اور پھر جو گورے ہیں جو ریئیکشنری ہو کے نکلے کہ جس طرح یہ جو مائنارٹیز ہیں شاید ڈیفائن کرنے جا رہی ہیں ان کے امریکہ کو، جن کو آپ نیٹو کہہ رہے ہیں، ہم ان کو وائٹ جو ہے وہ کہہ لیتے ہیں، تو پھر وہ سارے کے سارے لوگ جو ہمیشہ سے جو وائٹس ہیں ان کا ووٹنگ پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے. پچھلے میں بھی they were more than 60% اور اس دفعہ بھی they are more than 60%. اور باقی سارے کے سارے جو مسلمانوں کا ٹرن آؤٹ ریشو کیا رہا ہے؟ کوئی انفارمیشن ہے ایسی آپ کے پاس جو ایگزٹ پولز ہیں؟ مسلمانوں کا بھی نہیں ہے کیونکہ مسلمان وہاں پہ میٹر نہیں کرتا. جو مسلم ووٹرز ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ 1% ہے. فلوریڈا میں میٹر کرتا ہے. تب بش اور الگور کے درمیان جب مقابلہ ٹائی ہونے کی صورتحال تھی تب بھی مسلمانوں کا ووٹ بڑا میٹر کیا تھا. تو اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں فلوریڈا میں کیا ٹرن آؤٹ رہا ہے؟ مسلمان وہاں بہت بڑی تعداد میں. بالکل اس وقت یہ ساری چیزیں اس وقت میٹر کرتی ہیں جب آپ کا وائٹ ووٹ کم تعداد میں نکلے. جب وہ بڑی تعداد میں نکلے تو باقی پھر سارے میٹر نہیں کرتے. ہم نے یہ سارا اس الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا کہ 69% جو کہ اوور ویلمنگ میجارٹی ہے، جب وہ نکلے گی تو پھر یہ باقی جتنا مرضی نکل لیں، آپ کا جو 100% بھی باقی 1% میں سے نکل لے تو اس کے بالکل وہ جو نمک میں آٹے میں نمک کے برابر یہ سارا ہوتا ہے. تو یہ جو وائٹس ہیں جس طرح وہ نکلے ہیں، یا جو بومرز ہیں جو کہ 1940 اور 50 کی پیدائش تھے، جو کہ پہلی دفعہ اب کم ہوا ہے. وہ پہلے ہمیشہ سے وائٹس میں more than 50% ہوتے تھے، اب وہ 48% ہوئے ہیں. جو more than 60 یا 65 کے ہیں وہ سب سے بڑی تعداد میں انہوں نے ووٹ کیا ٹرمپ کو. اور ان اسپیشلی جو آپ کی جو 13 اسٹیٹس آپ کہہ رہے تھے جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو وائٹ اور 60 اور 65 کے پیٹے میں تو انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ کیا ٹرمپ کو. ٹھیک ہے. اور یہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں جہاں سے ریپبلکن نے آج کامیابی حاصل کی ہے، وہ جو میجورٹی وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی تھی، وہاں پر ڈیموکریٹک پارٹی بڑی تعداد میں موجود تھی اور وہ ان کی اسٹرینتھ سمجھی جاتی تھی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں تو واپس آئیں گے، بات کریں گے ٹرمپ کا جو کمپیئر انہیں کرنے کی کوشش کریں گے 8 نومبر سے پہلے کے ٹرمپ اور 8 نومبر کے بعد میں. 8 نومبر سے پہلے وہ ٹرمپ جو مسلمانوں کے داخلے پر پابندی کی بات کرتے تھے، وہ جو میکسیکو اور امریکہ کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنے کی بات کرتے تھے، اور وہ ٹرمپ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر تمام لوگوں کو، تمام کمیونٹیز کو اور پوری دنیا کو ساتھ لے کر چلیں گے. کیا ایسا ہی ہوگا ان کے لیے؟ کیا وہ حقیقت میں ایسا کرنا جا رہے ہیں؟ کیا وہ واقعی تبدیل ہو چکے ہیں؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ٹرمپ کی جیت کے بعد بھارت میں بہت زیادہ جشن منایا جا رہا ہے اور مندروں میں گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں اور ان کے حق میں ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں اور پاکستانی سیاستدانوں کی جانب سے بھی کچھ مبارکباد کے پیغامات جا رہے ہیں. اس پر میں بات کروں گا، لیکن بریک پر جانے سے پہلے جو میں نے سوال چھوڑا تھا میں سلمان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ٹرمپ جو پہلے تھے 8 نومبر سے پہلے، ان کا ایک ریسسٹ چہرہ سب کے سامنے ہے، اسی وجہ سے بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہیں ذاتی طور پر بہت فائدہ ہوا انتخابی نتائج جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اب کس طرح سے وہ تبدیل ہوں گے؟ کیونکہ پہلے وہ WWE والے ٹرمپ تھے، اب وہ امریکن پریزیڈنٹ بن چکے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ جب الیکشن پولیٹکس میں آتے ہیں نا تو الیکشن کے کمپین کے اندر آپ ایک موڈ بناتے ہیں جس کے تحت لوگوں کو آپ جو ہے نا ایموشنلی چیزوں کو لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص طور پہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. لیکن جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں نا تو آپ کا فوری طور پہ چہرہ جو ہے نا وہ سٹائل بدل جاتا ہے. دیکھا آج کی تقریر جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ یہ وہ ٹرمپ نہیں ہے جو ابھی 8 ویک کیمپین کے دوران ہمیں نظر آئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے ہیلری نے اس لیے ابھی تک میں نے سنا ہے ٹریڈیشن ہے جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ ہے وہ میں نے سب سے سنا پہلے ٹیم پہ آتا ہے. ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں کاؤنٹنگ کے اوپر، گنتی کے اوپر. کہا جا رہا ہے کہ وہ کل شاید اس کے اوپر تقریر کریں گی. تو میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اب دیکھیے نا، اب انہوں نے سب کو الائن کرنے کی بات کی ہے، سب کو جوڑنے کی بات کی ہے. یہ کہا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے اندر انٹروین کرنے کے لیے کچھ زیادہ اس میں نہیں جائیں گے، معاشی حالات کی بات کی. اور انہوں نے کہا جن لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے وہ بھی آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ جو حکومت ہوتی ہے نا، حکومت میں جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح کی گفتگو کرنی پڑتی ہے. لیکن اب جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے نا تو یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ جو بنیاد آپ نے کمپین میں بنائی تھی وہ آگے چل. میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں نریندر مودی کے ساتھ. مودی صاحب آئے تھے شائننگ انڈیا کے نام، ابھی جو خاص طور پہ شائننگ انڈیا کے کانٹیکس میں جو لاسٹ الیکشن لڑا، ان کے پیچھے جو جتنے بڑے بڑے کارپوریٹ کے لوگ تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی. ان کا خیال تھا کہ وہ جو گجرات کا ماڈل ہے اسی کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن پھر جب وہ آئے تو وہ ہندوتا کی سیاست کے اندر کہیں پھنس کے رہ گئے. تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو بات آج تقریر میں کی ہے
ٹرمپ نے. اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے تو کیا وہ جو باتیں انہوں نے کیمپین کے دوران کی تھی اور لوگوں کی شاید ایکسپیکٹیشن ان کی ہوگی. امریکن پریزیڈنٹ والی تقریر لگ رہی تھی, 1 گھنٹے میں وہ اپنے خاندان کے بارے میں باتیں کرتے رہے, اپنی بیٹی کے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ بات کرتے رہے. وہ اس طرح کے شارپ قسم کے اور ٹریڈیشنل قسم کے پولیٹیشین نہیں ہے, ان کو نہیں سیکھ جائیں گے آہستہ آہستہ. دیکھیں سیکھیں گے, بالکل سیکھیں گے, ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنا ہے. آج انہوں نے کہا کہ سیکھ چکے ہیں, سکھا گئے ہیں سب کو, سکھا گئے ہیں, لیکن دیکھیے نا میں کہہ رہا ہوں آگے جا کے جب حکومت میں آئیں گے تو حکومت کرنے کا طریقہ بھی تو سیکھیں گے نا. ابھی اس سے پہلے اچھا ایک پینڈورا باکس ہمیں کھلتا نظر آ رہا ہے جس کی طرف اشارہ آپ نے کیا سلمان صاحب. میں قاضی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو لگتا ہے ہیلری نے آج جو تقریر نہیں کی وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی فیکٹس اکٹھے کر رہی ہیں اور کل جب آئیں گی جس طرح انہوں نے ریزرویشن شو کیے, ٹیلی فون کر دیا تھا, ٹیلی فون تو کر دیا, ٹیلی فون تو کر دیا, لیکن جو ریزرویشنز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مظاہرے ہو رہے ہیں. انہوں نے ٹیلی فون کر کے مبارکباد دے کے اپنی شکست کنسیڈ کی ہے, جس کے بعد وہ ٹی وی پر آئے ہیں اور تمام چینلز نے ان کو پریزیڈنٹ الیکٹ لکھا ہے. وہ ریومر جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے میڈیا پہ چلی تھی جب یہ کہا گیا تھا کہ وہ تقریر نہیں کر رہی اور کہہ رہی ہیں جب تک آخری ووٹ گنا نہیں جاتا, تو ہمیں شک پڑا تھا کہ وہ الگور اور بش والا کہیں ایشو دہرایا تو نہیں جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوا, انہوں نے اپنی شکست مان لی ہے, وہ چپ کر کے چلی گئی ہیں, لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں. اور دوسری یہ ہے کہ ظاہر ہے ہی واز ویری ہیپی, انہوں نے اپنی فیملی کی بات کی, اچھی باتیں کی اور ریکنسیلیشن کی بات کی. اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو آخری تقریر ہے جو ابھی لاسٹ انہوں نے کی ہے جو یہ کیمپین کے ختم ہونے کے بعد, الیکشن ختم ہونے کے بعد, اس میں انہوں نے کہا ہم سب کو اور یہ سارے امریکن یہی کہتے ہیں کہ پہلے جعلی ایشوز پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں, گے رائٹس پہ ڈیوائیڈ کر دو, ان کو جو ہے وہ ابارشن پہ ڈیوائیڈ کر دو, اصل ایشو پہ بات نہیں کریں گے. وہی میں بات کروں گا, وہاں پہ ایشوز ہیں, امریکی عوام کا بہت بڑا کنسرن ہے یہ بات ہوگا. مطلب ہے کہ گے رائٹس دے دو, وہ دے دو, یہ واردات چلتی ہے, یہ این جی اوز کے تھیم ہے, چلتے رہتے ہیں. اصل تھیم ہے کہ بھئی امریکی عوام جو ہے ان کا ہیلتھ سسٹم بروکن ہے. یعنی اگر کیوبا کا ہیلتھ سسٹم جو ہے بہتر ہے اس سے, اور میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ جی کیوبا $8,500 لگاتے ہیں امریکن ایک بندے کی صحت پر, وہ $431 لگاتے ہیں, ان کے ہیلتھ کا سسٹم ان سے بہتر ہے. ان پہ وہ بات نہیں کریں گے. اور پھر جو ایشوز میں پھر کہوں گا, برنی سینڈرز نے اٹھائے تھے کامن مین کے ایشوز, اس سے وہ ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں انشورنس کمپنیاں, یہ دوائیاں بنانے والے فارماسیوٹیکل, دے ورچولی اون دیئر بوتھ ہاؤسز, ایون پینٹاگان, یہ جو ہے یہ ان کی ربر سٹیمپس ہیں ان کو. تو یہ ایشوز ہیں, ان ایشوز پہ نہیں آنے دیں گے, باقی جعلی باتوں میں لڑائی پھر دیں گے. جی سعید صاحب, جن ایشوز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قاضی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اوور کم کر لیں گے ٹرمپ؟ اوباما کو ہم دیکھ لیں, انہوں نے جن ایشوز کی بات کی وہ نہیں کر پائے, لیکن تب سینیریو ڈیفرنٹ تھا کیونکہ نیچے ہاؤس میں اور سینٹ میں ریپبلکن بہت میجورٹی میں تھے, اور اب کی بار جو رزلٹ آیا ہے اس میں ٹرمپ کو بہت زیادہ سپورٹ ہوگی سینٹ سے بھی اور ریپبلکن سے بھی. بالکل 1928 کے بعد پہلی دفعہ ریپبلکن کے تینوں جگہ پہ میجارٹی ہے, کہ پریزیڈنٹ بھی ان کا ہے, ہاؤس میں بھی ان کی میجارٹی ہے اور سینٹ میں بھی ان کی میجارٹی ہے. سر کانگریس میں بھی ان کی زیادہ ہیں, اور جو کانگریس میں, ہاؤس میں بھی, سینٹ میں بھی, اور ہر جگہ پہ ان کی صدر بھی ان کا ہے. اب جو بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے نا, ابھی سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر نہیں لے رہے. قاضی صاحب وہ بالکل جو آج ان کی تقریر تھی وہ بالکل ایک سٹیٹس کو کی تقریر تھی جس پہ آپ اتنے دنوں سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے بالکل کسی جو وہ باتیں سارے کے سارے اپنے اس میں کر رہے تھے کمپین میں, ان ساری کی ساروں کو انہوں نے ایک طرف رکھ کے بالکل اپنے آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بتا دیا امریکن کو کہ میں آپ کے ساتھ لڑنے نہیں آیا, حالانکہ میرے پاس بہت بڑا جو ہے مینڈیٹ ہے, لیکن اس کے بعد میں نے بھی یہی عرض کیا کہ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے اس نے, اپنی ٹون بدل دی اس نے آخر میں آکے. بالکل, اور یہ تقریباً تمام بالکل, اور جو لوگ اگر کھول کے دیکھیں تو یہی کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد. اس کا مطلب تو صحیح صاحب جو ریپبلکنز ہیں, جن لوگوں نے ان کی سپورٹ سے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا, کیونکہ یہ اب کہا جا رہا ہے امریکن میڈیا میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں, یہ ٹرمپ کی سولو فلائٹ تھی, ریپبلکن جتنے بھی ہیں ریپبلکن پارٹیوں نے بیک نہیں کر رہی تھی. تو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیا جو ریپبلکن ہیں وہ بھی اب ساتھ آ جائیں گے, انہیں ساتھ لے کر چلیں گے؟ اب تو انہوں نے لے کے چلنا ہے ڈار صاحب, انہوں نے اب لے کے نہیں چلنا. اب یہ سارے کے سارا جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لے کے چلنی ہے, اور جن لوگوں کو وہ آگے لے کے آنے, ابھی تک جو نام آ رہے ہیں کہ کن لوگوں کو, اب سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا, اس کا جو ابھی تک چل رہا ہے وہ نیوٹ گنگریچ کا چل رہا ہے, جو کہ ہاؤس کے پہلے صدر بھی ہاؤس کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں, اور ان کو یہ نائب صدر بھی لینا چاہ رہے تھے. اور ان کی جو جتنی بھی ان کی, ہم نے پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے, ان کا ایک بڑا ایک اپنا ایک تجزیہ ہے, وہ پاکستان کے نیوکلر آرسنل کے حوالے سے ان کے بڑے سٹرانگ ویوز ہیں. مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا آج سے 6 مہینے پہلے کہ جو مسلمان شریعت کی بات کرے اس کو امریکہ سے نکال دیں, باقیوں کو یہاں کی سٹیزن
پوزیشن دے دیں. جو جنرل فلن مائیکل فلن ہے جس کو کہ سیکرٹری آف ڈیفنس کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, یہ بھی جو DIA کے یہ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں, جو امریکن انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس ایجنسی, اور ان کے بھی اپنے بڑے سٹرانگ ویوز ہیں, چاہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے ہوں چاہے پاکستان کے حوالے سے ہوں. کیا کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں اگلے چند دنوں میں, یا جب وہ صدر یہ نیوز کی جو بات کر رہے ہیں یہ ڈیزاسٹر ہوگا, یہ ڈیزاسٹر ہوگا, یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. صدارت سنبھالنے کے بعد وہ ٹیم کیا بناتے ہیں اس سے ہمیں میرا خیال ہے نقشہ کلیئر ہو جائے گا. اور ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں ناظرین, اور آخری اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ بین الاقوامی سیاست پر اس نتیجے کا کیا اثر پڑے گا. ہمارے ساتھ رہے گا. صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, انتخابی مہم میں اپنی ٹرمپ نے یہ کہا تھا, ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو جنگوں سے باہر نکالیں گے, ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ داعش کے خلاف وہ میسو کیمپین چلائیں گے, تو اب کیا ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں اسٹریٹجی جو وہ کہہ رہے ہیں, بہت سی باتیں تو ایک لوگوں کی کنزمپشن کے لیے الیکشن کیمپین میں ہوتی ہیں. جب وہ آئیں گے وائٹ ہاؤس میں بیٹھیں گے, انہیں پریکٹیکل پرابلم نظر آئیں گے, انہیں آ کے بریفز دیے جائیں گے, آ کے ان کو ایجنسیاں بریف کریں گی, مختلف اداروں میں وہ بیٹھیں گے, ان کا تجربہ تو نہیں ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, انہیں نہیں پتا کہ امریکن سسٹم جو ہے اندر سے کیسے کام کرتا ہے, مگر اب بہت سی باتیں انہیں پتا چلیں گی کہ یہ نہیں ہو سکتی یا ہو سکتی ہیں, پھر ان کے کچھ اختیارات ہیں, کچھ اور ادارے ہیں, ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ دونوں ہاؤسز میں ان کو ایک مل گئی ہے, ایک میجارٹی بھی مل گئی ہے, تو بہت ساری باتیں کون سی ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں مجھے بتائیں, دنیا میں کبھی ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں الیکٹرل؟ آپ کو نہیں لگتا تھوڑے سے مختلف ہوں گے؟ بہت مختلف ہو جائیں گے, جو سیاستدان ہیں ان سے مختلف ہوں گے, لازمی نہیں ہے جو. لیکن یہ عامر صاحب بڑا مشکل ہوگا کہ آپ جو ایک مجموعی فورن پالیسی ہے نا امریکہ کی اس وقت کی, آپ اس میں کوئی بڑی شفٹ لا سکیں گے, یہ اس کے امکانات نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں تو کچھ چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن ایک جو اس وقت ایک دنیا کے اندر ایک پالیسی لے کے اس وقت امریکہ لیڈ کر رہا ہے, اور اس میں کیونکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ شامل ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بڑی شفٹ آ سکے گی. اور جو بھی اونسائی نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا کہ ایک ریکنسیلیشن کی بات ہے, کہ اب انہیں پتا کہ میں جس جگہ پر آ گیا ہوں یہاں مجھے اس ڈائنامکس کو سمجھنا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ اسٹیٹ کا نظام چلتا ہے. سلمان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی خطرہ ہے ریپبلکن پارٹی کے؟ دیکھیے اگر ان کے پاس یہ جیسے بھی انہوں نے اونسائی نے کہا کہ کچھ ایسے لوگوں کو یہ اوپر لے کے آتے ہیں جو ذرا مسلمانوں کے خلاف ایک خاص ذہن میں رکھتے ہیں, پاکستان کے خلاف ایک ذہن رکھتے ہیں, تو اس سے ایک تو میں کہہ رہا ہوں ایک تو وہ پرابلم ہے. دوسرا اس میں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ اس پوری کیمپین کے اندر جو انڈین لابسٹ ہیں, اور انڈیا نے جس انداز سے ٹرمپ کی حمایت کی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان پر ایک دباؤ ڈالنے کی پالیسی, ڈو مور کی پالیسی جو ہے اس کو جاری رکھے گا, تو لگتا ہے کہ پاکستان پہ آنے والے دنوں میں پریشر بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. کس طرح کے پریشر ہو سکتے ہیں؟ اگر تو ریسیشن جو ہٹ کرتا نظر آ رہا ہے اور پوری دنیا میں غالب رائے اکانومسٹوں کی, تو انشاءاللہ اندر ہی بڑے مصروف رہیں گے. اور دوسرا اگر آپ یہ دیکھ لیں تو اندر بھی پولرائزیشن شروع ہوگی. اگر آج ان کا میڈیا دیکھیں نا, تو میڈیا میں بہت سے ایسے آؤٹ لیٹ ہیں کہ جو ابھی اٹیک جاری رکھے ہوئے ہیں, ان پہ رکھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو انٹرنل ان کے ایشوز بہت زیادہ ہوں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اب اہم بات ہے, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا, ہر ایئرپورٹ ٹوٹا ہوا ہے اس وقت امریکہ کے انفراسٹرکچر پہ. آپ رپورٹ دیکھیں تو دنیا میں جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے ترین میں شامل. آج انہوں نے کہا سڑکیں بنائیں گے, مگر پیسے کہاں سے لائیں گے؟ $20 ٹریلین کا پہلے ان پہ قرضہ ہے, امیر آدمی کو ٹیکس لگانا نہیں ہے, تو کیسے کریں گے آپ؟ تم بڑے ان کے سامنے محبت مسائل ہیں. میرے خیال ہے اندر ہی بڑے مصروف رہیں گے. باہر ہمیں جتنا خطرہ پہلے تھا اتنا ہی رہے گا, اگر نہیں ہے تو نہیں رہے گا, جو ہے وہی رہے گا, کیونکہ حالات دنیا کے ایک فورسیبل فیوچر میں ایسے ہی نظر آتے ہیں ہمیں. سعید صاحب, اس خطے کو لے کے پاکستان, انڈیا اور جو سپربز ہیں, کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, پاکستان پہ ڈیفینیٹلی پریشر بڑھے گا, کیونکہ باقاعدہ اپنے مینیفیسٹو میں کہہ چکی ہے ریپبلکن پارٹی کے ڈاکٹر شکیل افریدی کو ہر حال میں رہا کروائیں گے, اور یہ خود بھی کہہ چکے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کی پریارٹی ہوگی پاکستان کو, وہ کہیں گے اور وہ ہو جائے گا. اور جس طرح قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ سٹیٹس کام کس طرح کرتی ہیں, اس وقت شاید وہ ابھی نئے سیاستدان تھے. اب پریزیڈنٹ جب وائٹ ہاؤس میں آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی کمپلیکیشنز ہیں اس سارے پروسیس میں. لیکن انڈیا کے لیے ایک جو ہے دونوں پارٹیز نے انڈیا کے لیے اچھے جو ہے وہ, کیونکہ ان کے اپنے بھی انٹرسٹ بھی ہیں انڈیا میں, اور ہندو فار جو ریپبلکن ہیں وہاں پہ بھی یہ گئے تھے, انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا تھا کہ میری زیر صدارت انڈیا کا سب سے بہتر دوست جو ہوگا وہ امریکہ ہوگا. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, جس طرح اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ریپبلکن کے جیتنے پہ. آپ سمجھتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے, ہم نے کوئی تعلقات بہتر بنانے کے لیے یا استوار کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا, یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہر وقت 24 گھنٹے حاضر ہوتے ہیں. آپ تو دیکھیں نا, ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بطور لابسٹ کے طور پر, سوری جی اون سے آپ کوئکلی ذرا چند سیکنڈ سے آپ کے پاس.
OBL پہ بھی اصل میں OBL پہ بھی جب OBL والا ہوا تھا تو بڑا سٹرانگ جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور اس وقت اس نے 2012 میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے اب اس کا حساب لیا جائے جو ہم پیسے دے رہے ہیں. بہت معذرت, آپ کو مجھے روکنا پڑا ہے, بلکہ آپ کا شکریہ بھی, آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا. قاری صاحب آپ کا, سلمان صاحب آپ کا, سعید صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آپ کا شکریہ ٹرانسمیشن دیکھنے کے لیے. ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.